अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सासिक और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं, और ख़तरनाक हद तक स्कैंडल्स हैं जो आपके सामने आएंगे, जिसमें एक जावेद चौधरी हैं जी, उनके हवाले से, जो पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन है, उनके हवाले से एक स्कैंडल आया है। इसके अलावा एक महल नुमा बहुत बड़ा अरबपति घर जो परीज़ाद ड्रामे में आपने देखा था, उसका जो मालिक है वो गिरफ्तार हो गया है। हैरत अंगेज़ तौर पे वो जो मालिक है वो कौन निकला है, और उसने 40 अरब रुपए की करप्शन से ये घर समेत बाकी कितनी चीज़ें जो हैं वो बनाई थी, और क्या क्या उसके पास से निकला, ये सब तफसीलात आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके साथ साथ मोमना इकबाल जो अदाकारा हैं, उनका जो केस चल रहा है उसमें एक पीटीआई के एक बंदे की बड़ी शर्मनाक हरकत सामने आई है। वो क्या मामला है वो भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी अहम तरीन खबरें हैं जो आज के ब्लॉग में ही आपको पता चलेंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। तो चलिए जनाब, आज के ब्लॉग में जो सबसे बड़े बड़े स्कैंडल्स मैंने आपको बताने का प्रॉमिस किया था, उसमें सबसे पहली जो अहम तरीन खबर है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आजकल जो हमारे ड्रामास बन रहे हैं उसमें जो घर दिखाए जाते हैं, आलिशान बेंगलोज दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े कई कई एकड़्स पे दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस दिखाए जाते हैं। और हम जैसे, इवन कि मैंने बहुत सारे ड्रामास में काम किया है, और मैं इस तरह के बहुत सारे घरों में हमारे शूट्स का काम होता रहा है, शूट्स होते रहे, तो मतलब एक इंसान के अंदर जो ना एक धाक बैठी जाती है ऐसे घरों को देख के कि कौन होगा इनका मालिक, कितना पैसा होगा उसके पास, क्या कारोबार होगा उसका। लेकिन मोस्टली आपको पता है कि उसमें से इस तरह के घर जो है वो करप्शन के पैसे से बनाए गए होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि ईमानदार इंसान ऐसा घर नहीं बना सकता, लेकिन मुश्किल से बना सकता है, जाहिर बात है वो सोच भी नहीं सकता। अब टीवी आपको पता होगा कि पिछले दिनों एक बड़ा मकबूल ड्रामा आया था जिसका नाम था जी परीज़ाद। बहुत मशहूर हुआ था वो ड्रामा। उस परीज़ाद ड्रामे के अंदर आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा महल नुमा एक घर दिखाया गया था। वो महल नुमा घर जो है बड़ा वायरल भी हुआ था, उन दिनों में बड़ी बातें भी होती थी कि ये किसका घर है। अब वो घर निकला किसका है जनाब? उस घर का जो मालिक है वो पकड़ा गया, वो गिरफ्तार हो गया। और उस मालिक का जो ताल्लुक निकला है वो कहाँ से निकला है? वो निकला है जी खैबर पख्तूनख्वा से। और आपको सुनकर इंतहाई हैरानी होगी कि उस घर का, इतने बड़े महल का जो मालिक निकला है वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं निकला, वो कोई बहुत बड़ा सियासतदान या ब्यूरोक्रेट नहीं निकला, बल्कि वो एक ग्रेड 12 का मुलाजिम निकला है। एक क्लर्क, एक जूनियर क्लर्क जो उस घर का मालिक निकला है। आपको बताऊं, परीज़ाद ड्रामे में दिखाए जाने वाले इस्लामाबाद के जिस आलीशान महल नुमा घर को एक अफसानवी रईस की मलकियत दिखाया गया था, उसका जो असल मालिक है वो खैबर पख्तूनख्वा का जो महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स यानी कि CNW है, उसका एक ग्रेड 12 का हेड क्लर्क जिसका नाम बाबू कैसर निकला है। पूरा नाम है जी बाबू कैसर इकबाल। वो उस घर का मालिक निकला है। और पता ये चला है कि उसने 40 अरब रुपए की करप्शन की है। सोचें, 40 अरब रुपया। पाकिस्तान तो 3-3, 4-4 अरब रुपए को तरस रहा होता है, दूसरे मुल्कों से हमें लेना पड़ रहा होता है, और वो बंदा 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा स्कैंडल के अंदर जो है वो इन्वॉल्व निकला है। और उसके असासों की जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि परीज़ाद ड्रामे में इस्तेमाल होने वाला महल जो है वो दरअसल उस शख्स का है। उस मरकजी मुलजिम यानी कि CNW के हेड क्लर्क बाबू यानी उर्फ कैसर इकबाल जो है, उसने 1 अरब 23 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद मालियत के मुंजमद असासे एहतसाब अदालत में सरेंडर जो है वो कर दिए हैं। क्योंकि जाहिर बात है पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ है, तो अब उसने उसमें से सिर्फ 1 अरब 23 करोड़ के जो असासे हैं उनको सरेंडर किया है। बाकी सोचें कि पैसा किधर गया, जिसमें से 56 करोड़ रुपए नकद, 1 किलो सोना, 5 कीमती गाड़ियां और हजारों डॉलर्स और पाउंड्स जो हैं वो उसके घर से निकले हैं। और सोचिए कि खैबर पख्तून का सिर्फ एक क्लर्क 12वें ग्रेड का इतनी करप्शन करके यहाँ पहुंच गया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाकी लोग होंगे जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे होंगे वो क्या करते होंगे। इस सब को देखने के बाद मुझे एक चीज़ का यकीन तो आ गया है, और वो मुझे ये यकीन आ गया है कि वाकई आज तक क्यों खैबर पख्तूनख्वा की ये हालत है कि आज भी लोग अपने सामान को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे पहुंचाने के लिए खच्चरों का सहारा लेते हैं। क्यों आज भी लोग जो है वो बेचारे एक दरिया को पार करने के लिए डोली में बैठ के जाते हैं। डोली एक पुराने ज़माने की एक वहाँ पे चीज़ है जो इस्तेमाल करते हैं, वो रस्सी के साथ बांध के। क्यों वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है वो पुल नहीं बने हुए, सड़कें नहीं बनी हुई, क्यों वहाँ पे लोगों की इतनी अबतर हालत है, क्यों वहाँ पे अब तक जो है वो लिटरेसी रेट का इतना बुरा हाल है, क्यों वहाँ पे हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं है।
آپ یقین کریں پنجاب کے ہاسپٹلز میں آپ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ زیادہ تر دیکھیں گے تو آپ کو پٹھان نظر آئیں گے، اور جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ علاج کے لیے یہاں مفت کے لیے آئے ہو تو کہاں سے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم خیبر پختونخوا سے آئے ہیں۔ ایک دو سے تو میری خود ذاتی بات ہوئی ہے، اور میں نے ان سے جب پوچھا ہاں جی بھائی ووٹ کس کو دیا تھا، ہاں جی بھائی وہاں پہ آپ کا کیا کام ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر بھی ان لوگوں کی عقل میں بات نہ بیٹھے تو کیا کہہ سکتے۔ دوسری انتہائی اہم خبر جو آپ لوگوں نے کل کے ولاگ میں بھی میں نے آپ کو ڈیٹیلز شیئر کی تھی، وہ سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد دل بڑا خوش ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ امریکہ اور ایران کا جو معاہدہ ہے، امن معاہدہ، وہ ہمارے CDF یعنی ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کروا دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور دنیا کے طاقتور ملک کا جو طاقتور صدر ہے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جب وہ وائٹ ہاؤس سے ایک اعلان کرتا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت دیگر ممالک کے سربراہان کے ساتھ اہم کال میں ایران کے ساتھ امن معاہدہ یعنی کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ طے پا گیا ہے، سوچیں کہ ہر پاکستانی کا سر جو ہے دنیا میں چاہے وہ کہیں پر بھی ہو کتنا فخر سے بلند ہوا ہوگا کہ وہ امریکہ جو دندناتا پھر رہا تھا، وہ امریکہ جو ایران پہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کے، اور پوری دنیا جو تماشا دیکھ رہی تھی، کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اس ایک ملک کو جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ انہوں نے جب اوتھ لیا تھا، تو اوتھ لینے کے بعد ہر جو CDF ہے یا ہر جو آرمی چیف ہے وہ جاتا ہے امریکہ کا پہلا دورہ کرتا ہے۔ تو ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے نہیں دورہ کیا تھا امریکہ کا، تانا دیا جاتا تھا مخالفین کی طرف سے کہ دیکھیں جی بھارت کا نریندر مودی تو کدھر کدھر پھرنے چلا جاتا ہے، تو ہمیں تو کوئی بلا نہیں رہا، تو کٹورا لے کے ہم یہ کرتے، تو کٹورا لے کے ہم وہ کرتے، الٹی سیدھی باتیں اور اتنا پروپیگنڈا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عمران خان کے دور میں واقعی کٹورا لینے کی سچویشن آ گئی تھی پاکستان کو سری لنکا بنانے کی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کی اتنی عزت ہوئی ہے۔ مگر یہاں پر میں ہمارے CDF آرمی چیف سے اور ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے، آپ نے امن معاہدہ بحال کرایا، امن معاہدہ کروایا ہے، تو برائے مہربانی اب پیٹرول کی پرائسز کو پرانی والی پرائس کے اوپر واپس بھی لے کر آئیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ عوام بیچارے جو ہے نا وہ اس وقت بہت بری کنڈیشن میں ہیں، وہ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، پیٹرول دیکھیں، گرمی دیکھیں، بجلی کے ریٹس دیکھیں، بیچارہ عام بندہ کیا کرے گا۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے۔ چلیں بہرحال اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ۔ خبر ہے جی بھارت سے، اور بھارت کا مذاق اب پوری دنیا میں بن گیا ہے، بہت بری ان کی حالت ہے۔ ان کی جو فضائیہ ہے، جو جہاز وہ اڑاتے ہیں وہ جہاز ان کا گر جاتا ہے، اور ہر جہاز ان کا تباہ ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں تو ان کا ایک جہاز گر کے کھیتوں میں گر گیا، جب کھیتوں سے وہ جہاز کو کھینچ رہے تھے۔ تو یقین کریں کہ اتنی ورسٹ ان کی سچویشن ہے۔ اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ان کے 3-4 آفیسرز نظر آ رہے ہیں گرے ہوئے زمین پہ، اور تھوڑا سا اگر میرا ایڈیٹر آپ کو زوم کر کے دکھائے تو آپ اندازہ کریں کہ مطلب ان کو ذرا شرمندگی نہیں ہو رہی کہ ایک تو بیچارے گرے ہیں اور اوپر سے وکٹری کے سائنز بنا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو سامنے ایک آفیسر نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے جو گرا ہوا ہے وہ بیچارہ انتہائی گرا ہوا ہے بیچارہ، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ گرنے والا جو ہیلی کاپٹر ہے یہ وکٹری کا سائن بنا کے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئے روز بھارت کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ان کا ایک CM بھی گر گیا تھا اور وہ تباہ ہو گیا تھا، اس سے پہلے ان کا ایک آرمی چیف بھی مر گیا تھا۔ بہرحال جناب اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو ترقیاتی کام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور میں بالکل ختم ہو گئے تھے۔ جب بھی ان سے پوچھتے تھے ایک تو ان کو کرنے نہیں آتے تھے۔ سندھ کے اندر ترقیاتی کاموں کا تو کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے سندھ کی ایک خبر بھی شیئر کی تھی جہاں پہ ایک پل بن رہا تھا اور ڈیورنگ کنسٹرکشن ہی وہ پل دوبارہ سے تباہ ہو کے گر گیا خود بخود ہی۔ سوچیں کہ اگر وہاں پہ گاڑیاں اوپر چلی جاتی تو ان پلوں کا حال کیا ہوتا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ایک ہی صرف ہمارا صوبہ بچتا ہے پیچھے، اور وہ ہے جی پنجاب۔ پنجاب میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو جو جلنے والے ہیں، جو ناقدین ہیں، جو حاسدین ہیں، ان کو کیونکہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ شرپسندی کرتے ہیں۔ اسی طرح کا شرپسندی کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں الیکٹرک بس جو ہے منصوبہ وہ شرپسندوں کے نشانے پہ آیا ہے، اور 49 انتظار گاہوں کو انہوں نے آ کے جناب توڑ پھوڑ کر کے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کر دیا ہے۔ راول پنڈی میں شہریوں کے لیے جو جدید اور سستی سفری سہولت جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں الیکٹرک بس منصوبہ جو دیا گیا ہے۔ آج کل اللہ کا لاکھ یقین کریں ہمارے کچھ ریلیٹیوز ہیں اور ان کے پاس اپنے گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ میں آپ کو لاہور کی بات بتا رہی ہوں، اور وہ ہمارے گھروں میں لوکل آ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ گاڑی پہ کیوں نہیں آیا آپ؟ انہوں نے کہا پیٹرول پرائسز تو بہت ہی بڑھ گئی ہیں، اور ہمیں آج کل مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ فری بس سروس شروع کی ہے، تو ہم فری بس سروس پہ بیٹھ کے آپ کے گھر تک ڈائریکٹ آ گئے ہیں۔
مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ فری چل رہی ہے. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ شہری جو ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہی جو سستی سہولت جو ہے یہ دی گئی تھی راولپنڈی کے اندر, اور وہاں پہ ان کے لیے 50 یا 49 جو انتظار گاہیں بنائی گئی تھیں, ریسٹ ایریاز بنائے گئے تھے, ان کو ان شرپسندوں نے آ کے جناب توڑا, اور پھر اس کے بعد ان سرکاری اثاثوں کو نقصان پہنچایا, جبکہ میونسپل کارپوریشن نے واقعے کا جناب نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو کارروائی کرنے کے لیے مراسلہ جاری کیا. یہ جو جگہ انہوں نے تباہ کی ہیں اس میں راول روڈ ہے, ٹیپو روڈ ہے, لیاقت باغ, مری روڈ, اصغر مال, مطلب بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے, میں اگر آپ کے سامنے نام سارے لوں گی تو ولاگ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. میونسپل آفیسر ہیں جی انفراسٹرکچر رفاقت گوندل, انہوں نے بتایا کہ 80 الیکٹرک بس اسٹیشنز جو ہیں وہ تعمیر کیے گئے تھے, جس میں سے 70 جو ہیں وہ ابھی تک نصب کیے جا چکے ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ ہر اسٹیشن کی لاگت تقریباً 9 لاکھ روپے سے زائد, جبکہ مجموعی طور پہ 4 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے اثاثوں کو نقصان جو ہے یہ لوگ شرپسند عناصر آئے اور آ کے توڑ کے چلے گئے. مطلب عوام کے ریلیف کے لیے گورنمنٹ نے, اگر فرض کریں آپ کا کہ تعلق کسی اور پارٹی سے, آپ کسی اور پارٹی کو مانتے ہیں, ان کے سپورٹر ہیں, تو کم از کم گورنمنٹ جو عوام کے لیے سہولت دے رہی ہے آپ ان کو تو خراب نہ کریں. سوچیں, اس سے کہتے ہیں مینٹل سکنس. میری تو سمجھ سے باہر ہے بالکل. اور پولیس کو چاہیے کہ میں کہتی ہوں کہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دینا چاہیے, ان شرپسند عناصر کو پکڑ کے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. جو بھی ان کا پیچھے سے اسپانسر ہے جس نے ان کو پیسہ دے کے یہ سب کچھ کروایا ہے, اس کو گھسیٹ کے سڑکوں پہ لا کے جو ہے نا اسی طریقے سے اس کے ساتھ توڑ پھوڑ کرنی چاہیے, اس کی بھی ہڈیاں اس طرح توڑنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی گورنمنٹ کا یا لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانے سے پہلے 10 دفعہ سوچے. اچھا, وہ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مومنہ اقبال والا کیس جو ہے وہ کتنا چل رہا ہے. اس میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, جس میں خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات ہیں جی شفیع جان, ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بیسیکلی مومنہ اقبال کو کیا فون, اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو اگر بدنام کرنے میں آپ ہمارا ساتھ دیتی ہیں, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو چدر صاحب ہیں محترم ایم پی اے, جن کے ساتھ ان کا سکینڈل تھا, دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایف آئی اے کے تھرو کیس چل رہا ہے, اور مریم نواز نے یقین دہانی کرائی تھی کہ میرٹ پہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. ایسے میں جو شفیع جان ہے, انہوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ گھسیٹتی ہیں, اس پورے معاملے کے اندر بدنام کرنے کے لیے تیار ہیں, تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اور پورا پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے, جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, وہ آپ کا ساتھ بھی دیں گے. اچھی بات یہ ہے کہ مومنہ اقبال جو ہیں انہوں نے ان کو انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس طرح کی کسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنوں گی, اور کیونکہ جب این سی سی آئی اے والے میرے ساتھ پوری طرح سے تعاون کر رہے ہیں اور میرے کیس کو دیکھا جا رہا ہے, تو پھر میں اس چیز میں آپ لوگوں کا ہتھیار جو ہے وہ نہیں بنوں گی. لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ اگر کسی کا ذاتی معاملہ ہے, وہ چاہے کسی بھی پارٹی کا ایم پی اے ہو, ایم این اے ہو, اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے اس کو سیاست میں گھسیٹنے کے لیے اس شخصیت کو کال کر کے آپ اس طرح کی چیزیں کریں. پتہ نہیں اب شفیع جان کا نام لیا جا رہا ہے تو اس میں ان کو شرمندگی بھی محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم چلتے ہیں اگلی خبر پہ. سندھ سے خبر آئی ہے, اور پہلی بار سندھ سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل رہی ہے, ادروائز تو الٹی سیدھی اور عجیب و غریب خبریں ہی سننے کو ملتی ہیں. سعید غنی صاحب اس دفعہ چھا گئے ہیں, کمال کا کام انہوں نے کیا ہے. ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ شاعرہ بھٹو کی افتتاحی تقریب تھی, اور وہاں پر سارے جو پولیٹیشنز ہیں انکلوڈنگ بلاول, سب لوگ کھڑے تھے, اور پیچھے جو ہے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے قومی ترانہ جو ہے وہ پلے کیا. اچانک سے کچھ ہوا کہ وہ جو ریکارڈر, ٹیپ ریکارڈر تھا یا جو بھی تھا, وہ بند ہو گیا, اور اس کے بعد وہ جو نغمہ ہے, جو ترانہ ہے ہمارا, وہ بھی بند ہو گیا. تو سعید غنی جو ہے انہوں نے اس چیز کو کیری آن رکھا, انہوں نے خود سے ترانہ پڑھا اور پورا ترانہ جو ہے وہ اینڈ بھی کیا. ویسے مجھے ایک خوشگوار حیرت یہ بھی ہوئی کہ ہمارے موسٹلی جو پولیٹیشنز ہیں یہ بڑے بڑے اس طرح کے انگلش میڈیم سکولز سے پڑھے ہوتے ہیں جہاں پر کبھی اسمبلی کا تصور نہیں ہوتا, نہ وہاں پہ ترانے پڑھے جاتے ہیں. اکثر لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ کہو نا ترانہ پڑھ کے سناؤ, تو موسٹلی جو لوگ ہیں ان کو ترانہ آتا ہی نہیں ہوگا, آتا بھی ہوگا تو آدھا آتا ہوگا, بیچ میں روک دیں گے, غلط پڑھ دیں گے. اور انہوں نے مطلب انکریڈبلی بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بالکل صحیح طرح نہ پڑھا. ہیو اے لک. پاک سر زمین کا نظام, قوت اخوت عوام, قوم السلطنت پائندہ تابندہ باد, شاد باد منزل مراد, ستارہ ہو ہلال, رہبر ترقی و کمال, ترجمان ماضی شان حال, جان استقبال سایہ خدائے ذوالجلال. پاکستان. اب چلتے ہیں آج کے ولاگ میں اگلی خبر پہ, اور اگلی خبر بھی ایک سکینڈل ہے جی, اور یہ سکینڈل اب
بتایا جا رہا ہے ہمارے پاکستان کے مشہور و معروف اینکر پرسن ہیں جی جاوید چودھری، ان کے بارے میں ایک صحافی ہیں جی ارسلان ایاز، انہوں نے خبر ایک بریک کیا. آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ از 100% رائٹ اور رانگ، کیونکہ اس میں جو ہمارے صحافی ہیں جاوید چودھری، ان کو پورا حق ہے کہ وہ اس کا جواب دیں. وہ ریبٹل کرنا چاہیں تو وہ بتا سکتے ہیں، اپنے بلاگ کے تھرو بھی بتا سکتے ہیں، میرے پلیٹ فارم پہ بتانا چاہیں تو بھی بتا سکتے ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جاوید چودھری صاحب ہیں، انہوں نے مری کے جنگلات میں کسی بڑی زمین کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہے. یہ الزام ان کے اوپر مری انتظامیہ کی تعریفوں کے پل باندھنے کے بعد سامنے آیا ہے. اور یہ جو صحافی ہیں ارسلان ایاز، یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ خود ہی سن لیجئے اور خود ہی فیصلہ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جاوید چودھری صاحب کے متعلق ایک اہم انکشاف ود ایویڈنس آپ کے سامنے میں کروں گا. مری کے اندر رپورٹڈلی انہوں نے جو ایک گھر بنایا ہوا ہے، اس میں انہوں نے کچھ جنگلات کی زمین پر قبضہ یا تجاوز رپورٹڈلی کیا ہوا ہے. اس کے انڈینائبل ایویڈنس میں آپ سے شیئر کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جاوید چودھری صاحب وہ شخصیت تھے جس کو مجھ سمیت بے شمار سینکڑوں ہزاروں لوگ ایڈلائز کرتے تھے، ان کے پروگراموں کو سنتے تھے، ان کے کالمز کو پڑھتے تھے، اور پاکستان کے وہ ایک معروف صحافی ہیں. لیکن جب انہوں نے مری انتظامیہ کے انڈیولی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے، اور جب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ وہ جو فرما رہے تھے وہ حقائق کے منافی تھا. پچھلے ہفتے وہاں پہ گیا تو میں نے ایک مکمل طور پہ ایک ڈیفرنٹ مری دیکھا. یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک تو جب آپ چیکل گلی جاتے ہیں، اس سے پہلے جب جاتے تھے تو وہاں بڑے گندے قسم کے کھوکھے تھے. بالکل ان کے اندر جب آپ داخل ہوتے تھے تو اس کا تعارف اچھا نہیں تھا. میں نے پچھلے 15 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جب وہاں پہ ٹریفک پھنسی ہوئی نہ ہو یا گاڑیاں پھنسی ہوئی نہ ہو. اس کے سامنے ایک ہوٹل بن گیا تھا بڑا بدنما سا، اور وہ سارا ویو بلاک کر رہا تھا. ہوٹل انہوں نے خرید کے اس کو گرا دیا وہاں پہ. تو اس طرح ہم نے کوشش کی ہے. تو وہاں پہ بہت دھڑا دھڑ جنگل کاٹے جا رہے تھے، انکروچمنٹس بہت زیادہ تھی. تو یہ انہوں نے بہت زیادہ انکروچمنٹس ختم کیے وہاں پہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرزرو کیا ہے، جنگلات کو پرزرو کیا ہے. پھر وہاں پہ جو ایک پانی کا سسٹم وہاں پہ بہتر بنا لیا، بجلی کو بہت زیادہ بہتر انہوں نے کر لیا ہے. تو وہ مری جو نا بدلا ہوا نظر آیا مجھے. وہ جو فرما رہے تھے وہ حقائق کے منافی تھا. تب ہم نے پتہ لگا کہ اس کی وجہ ایڈمنسٹریشن مری کی طرف سے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ فیور ہے جس کا وہ جواب تعریفوں کی پل اور وی لاگ کی صورت میں دے رہے تھے. جاوید چودھری صاحب کی سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو گھر ریڈ مارک ہے، یہ پوری پٹی ہی مدینہ ٹاؤن کی جو ہے یہ جنگلات کے اندر انکروچ ہوئی ہوئی ہے ایز پر جو سیٹلائٹ میپ اور جو باؤنڈری ہے، فینسنگ ہے، جو کہ جو ورلڈ فارسٹ آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے. اس کو کہیں سے بھی ویریفائی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ آپ تصویر دیکھیں جو جنگلات کے آفیشل سٹاپ مری کے جاوید چودھری صاحب کے پاس موجود ہیں، ان سے گپ شپ بھی کریں. یہ ان کی تصویر بھی اپنے اس گھر کی ہے. تو جناب علی، یہ تھا آج کا بلاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.